बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज खबरें ही खबरें हैं, क्योंकि जैसे जैसे 24 नवंबर नज़दीक आ रहा है, हुकूमती हलकों, इस्टेब्लिशमेंट के हलकों और पीटीआई के हलकों में भी तेज़ी आ गई है। बहुत सारी खबरें हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली याज सादक एक्शन में है। एक इंतहाई जालसाज, धोखेबाज और फ्रॉडिया जो ऑफिसर था, वो उन्होंने बरतरफ किया है। उसकी भी आपको कहानी सुनाएंगे। और इस तरह की और वारदातें भी डाली गई हैं पुराने स्पीकर्स के दौर में, तो उसकी भी सफाई का सिलसिला जारी है। वो वक्तन फ़क्तन हम आपको आगाह करते रहते हैं। ऑडिट भी हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अपनी दिफाई और फ़ौजी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा कर रहा है। ये जो बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 हो रही है कराची में, उसमें जो है वो इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मुतारफ़ कराए हैं, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है और ख़ास तौर पर अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी ख़ुद कैसे हासिल कर ली, क्योंकि उसकी जो काबिलियत है, जो सलाहियतें हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। फिर पाक बहरिया ने भी जिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस सारी आइडियाज़ के अंदर मुजाहरा किया है समुंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसको भी आपके सामने रखेंगे। वज़ारत दाखिला ने लेटर लिख दिया है, उसके बारे में बताएंगे कि जनाब गंडापुर चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी वफाक के अंडर होता है कि जनाब ये गंडापुर इस मरतबा ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पाए, ना सरकारी मुलाजमीन, ना सरकारी गाड़ियाँ, ना ये 1122, किसी सूरत इसको इजाज़त नहीं देनी कि ये सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे। और इसकी ज़िम्मेदारी, अगर इसने ये ऐसा किया तो चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि फिर आपके ऊपर इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी होगी। फिर इस एहतजाज को रोकने के लिए जो है वो पटिशन्स दायर कर दी गई हैं, पेशावर में भी, इस्लामाबाद में भी। और इस्लामाबाद एक मरतबा फिर किले का मंजर पेश करना शुरू हो गया है। कंटेनर ही कंटेनर हैं, और इसकी वजह भी ये पीटीआई वाले हैं। ज़ाहिर है आए दिन एहतजाज, लोग तंग होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, आना जाना, मरीज़ एम्बुलेंसेस में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर अगर है, क्योंकि वो रोकती है, तो फिर सब बड़ी ज़िम्मेदारी उन पे भी है जो एहतजाज ये करते हैं पीटीआई वाले। उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये जब साबिक़ स्पीकर्स थे राजा परवेज़ अशरफ, असद कैसर, उनके दौर में बहुत बड़ी वारदातें हुई कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। भर्तियों के हवाले से 500-600 अफराद भर्ती कर लिए गए। क़यादत ज़ाबत को नज़रअंदाज करते हुए बड़ेपन का मुजाहरा किया याज सादक ने कि जैसे वो स्पीकर बने उन्होंने दोनों को क्लीन चिट जो है वो दे दी। लेकिन सेक्रेटेरिएट के अंदर जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल अफसरान कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, जालसाजी कर रहे थे, इसके ऊपर वो भरम थे। तो जैसे ही उनके सामने वो कुछ चीज़ें लाई गई, कुछ अफसरान ने तो फाइनेंस कमेटी को भी बाईपास करते हुए मिनट्स के अंदर भी जालसाजी की, और फिर ख़ुद को डिप्टी सेक्रेटरी से एक शख्स जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी बनाता है, और जॉइंट सेक्रेटरी के 1 साल के अंदर अंदर वो एडिशनल सेक्रेटरी बन जाता है। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, आप अंदाज़ा करें। हालांकि इसके लिए भी 3 से 4 साल चाहिए होते हैं, वो भी अगर वो मेरिट पर आ जाए। लेकिन ये शख्स जनाब यासीन सलीमी डिप्टी सेक्रेटरी था प्रोटोकॉल में, तो ये जनाब वहाँ पे पहले जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, फिर जनाब एडिशनल सेक्रेटरी बनता है, मरात लेता है। फाइनेंस कमेटी से भी जालसाजी से अप्रूवल ली जाती है साबिक़ स्पीकर्स के दौर में, और फिर फाइनेंस कमेटी के मिनट्स तब्दील कर दिए जाते हैं। इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी जो है उसमें यह पेश नहीं होता। 5 मरतबा इसको बुलाया जाता है, पेश नहीं होता। इसको सस्पेंड किया जाता है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाता है। 3 दरखास्तें वहाँ पर डालता है, तीनों डिसमिस हो जाती हैं। और आखिरकार इंक्वायरी कमेटी जो है वो स्पीकर को कहती है कि जनाब ये शख्स जो है ना हमारे सामने पेश हो रहा, उल्टा अदालतों में जा रहा है, और हमारे किसी सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे रहा। जो इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं जालसाजी के, गैर कानूनी तौर पर तरक्कियाँ हासिल करने के, गैर कानूनी तौर पर जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी बनने के, ये किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रहा। तो फिर जो रिकमेंडेशन इस इंक्वायरी कमेटी ने दी, तो उसकी रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली ने इसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये उसका टर्मिनेशन लेटर जो है वो आप देख रहे हैं। ये एक बाकायदा आर्डर है जो कि स्पीकर ने जारी किया है, और उनके दस्तखत तो ये बहुत कम होता है, ये रेयर है। वैसे तो जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है, इंतज़ामी सरबरा इदारे का,
لیکن یہ چونکہ یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، گریڈ 21 میں یہ موصوف چلے گئے تھے، تو اسپیکر نے خود آرڈر ان کی ٹرمینیشن کا جو ہے وہ اپنے دستخطوں سے جاری کیا ہے۔ ایک تو ان سے وہ تمام رات تنخواہیں، استحقاقات واپس لینے کا، ریکور کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جو اس نے بطور جوائنٹ سیکرٹری اور پھر ایڈیشنل سیکرٹری حاصل کی، کیونکہ اس کو ڈیموٹ کیا گیا۔ اس کا اصل عہدہ تھا ڈپٹی سیکرٹری، اس کو جب یہ ایڈیشنل سیکرٹری غیر قانونی پر بنا، سب سے پہلے اس کو ڈیموٹ کیا گیا، یعنی کہ اس کی تنزلی کی گئی۔ جو اس کا اصل عہدہ تھا ڈپٹی سیکرٹری کا، اس کو اس پہ لایا گیا۔ لیکن یہ جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری بن کر اے جی پی آر کو بھی دھوکہ دیتا رہا، ہزار وہاں سے پیسے ویسے پھر لیتا رہا، تو وہ جو مراد اور استحقاقات اور الاؤنسز وغیرہ تھے وہ بھی سارے اس سے ریکور ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ملازمت سے بھی اس کو برطرف کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اسپیکر نے اس والے سے جو اپنے رولز آف بزنس ہیں، جو پاورز ہیں، وہ انہوں نے استعمال جو ہے وہ کی ہیں۔ تو باقی بھی ابھی صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے جو آتا جائے گا، ہم آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتے رہیں گے۔ ایک بار بڑی پاکستان کے لیے اچھی خبر، کامیابی کی خبر، آپ نے آرمی چیف کا خطاب سن لیا کہ انہوں نے کل پھر کراچی کی بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا، آئیڈیاز کی جو نمائش ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، اور ایک چیز جو ان کی پنچ لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاست سمیت کوئی چیز ریاست سے مقدم نہیں ہے، سیاست سمیت کوئی چیز ریاست سے مقدم نہیں ہے، اور پاکستان ہی ہماری شناخت ہے۔ مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں، تمام اشاریے مثبت ہیں، اور مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرنا چاہیے؟ سارا ان کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف ہے، وہی کہتا تھا نا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مایوسی پھیلا رہا تھا، یہ ہوا، اشارہ ان کا ان کی طرف سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سے جواب دہی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے جی، اب یہ تو عدالتوں کا ہے، اب عدالتیں اس کو ریلیف پہ ریلیف دی جا رہی ہیں، جواب دہی کیا کرنی ہے اس کو؟ تو باقاعدہ طور پہ اب وہ اس پہ کیا بات کی جائے، پھر کہتے ہیں یہ توہین عدالت ہو گئی ہے، بہرحال اس کو ریلیف پہ ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو آرمی چیف نے تاجر برادری سے کہا ہے کہ آپ اپنا پیسہ باہر لے کر، باہر جو پڑا ہوا ہے وہ اندر پاکستان میں لائیں، یہاں پہ لگائیں، روزگار ہوگا، سرمایہ کاری کریں، یہاں پہ منافع کمائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیسہ آپ پاکستانی اپنا پیسہ یہاں پہ لگائیں تو ہمیں کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت نہ پڑے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آئیڈیاز 2024 کا دورہ کیا ہے، دوست ممالک کی جو دفاعی مینوفیکچررز ہیں ان کی فعال شرکت کو سراہا ہے، کہ ان کے دورے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ جو نمائش 19 کو شروع ہوئی تھی اور یہ ختم ہوگی جا کر 22 تاریخ کو، یعنی کہ کل یہ ختم ہوگی، تو یہ جو نمائش ہے اس میں انتہائی جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دفاعی حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، فوجی حوالوں سے بھی۔ اور اس میں جو جدید ترین ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کامیابیوں کا بھی اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ پھر پاک بحریہ کی جانب سے شاندار مظاہرہ پیشہ ورانہ معیار کا، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا، اور پھر جو بحری ہماری سرحدیں ہیں، سمندری حدود ہیں، ان کے دفاع کے لیے کلیدی جو کردار ہے وہ بھی پاک بحریہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی یہاں پہ اسٹال لگائے، اپنے انسٹالیشن، ان کی آپ دوزے ہیں، ان کے جو شپس ہیں، ان کے جو اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کے جو اپنے ایسٹس ہیں، تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، اور دنیا اس کو بھی دیکھ کر حیران ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں بھی ہیں، لیکن پاکستان دفاع اور عسکری جو طاقت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ جو یہاں پہ پاکستان نے کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی اس بین الاقوامی دفاعی نمائش کی، کہ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 557 مختلف ممالک کے نمائش کنندگان اس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور اس میں جس میں 333 بین الاقوامی نمائش کنندگان ہیں، جبکہ 224 جو ہے وہ ملکی نمائش کنندگان ہیں۔ 36 ممالک نے اس میں اپنے سٹالز جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جن میں سے 17 ممالک پہلی بار شرکت کر رہے ہیں، اور ایونٹ میں 53 ممالک کے 300 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ پھر اس نمائش اور پاکستان کی دفاعی جو صنعت ہے اس کے اوپر مکمل انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آرمی چیف نے جب اس تقریب میں وہ موجود تھے تو انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ جو غیر ملکی فوجی حکام ہیں، دفاعی جو مندوبین ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بامقصد بات چیت بھی کی، اور دفاعی اور فوجی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی۔ لیکن آج کا یہ اس کے ویلاگ کا ایک بڑا مقصد میں پاکستان کو، جو پاکستان کے لیے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، فخر کا باعث ہے، اس پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ اس نمائش
آغاز کے موقع پر پاکستان کا اپنا تیار کردہ انتہائی جدید ترین ڈرون ہے، جس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے جناب شہپر 3 نامی یہ ڈرون ہے۔ اس کا بھی آرمی چیف نے افتتاح کیا ہے اور یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ 35,000 فٹ کی آپریشنل اونچائی پر پرواز کر سکتا ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون بموں سے، میزائلوں سے، ٹارپیڈو سے سمیت دیگر جو گولہ بارود ہے یہ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسا کامیاب جو ڈرون ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کیے بغیر یہ واپس نہیں آتا، اور جب ٹارگٹ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ پھر اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر لیتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے اس کے اندر فٹ کر دیا کہ اس نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، وہ جیسا چھپا ہوا مقام ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جیسے ہی وہ بندہ یا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ سامنے آئے گا یہ اس کو ٹارگٹ کرے گا، اور جیسے ٹارگٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ خود ہی جو ہے وہ فیوز ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی پاکستان۔ پھر شاہپور 2 بھی تھا، پھر وہاں پہ جو تھا وہ سرکش، یہ دیکھیں نا، یہ بھی جدید ترین ہتھیار۔ پھر حیدر نامی ٹینک یہ پاکستان کے اندر تیار کرتا ہے، پاکستان کے اپنے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا، پاکستان آرڈیننس فیکٹری۔ حیدر نامی جو ٹینک ہے یہ انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ رات ہو، دن ہو، دریا ہوں، نہریں ہوں، یہ سب کو کراس کر جائے گا، یقین مانے۔ اور اس کے اندر جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو کمپیوٹرائزڈ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو کمپیوٹرائزڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ایک ایک پل کی، ایک ایک لمحے کی چیزیں بتاتا ہے، اور وہ بھی کم از کم وہ کہا جا رہا ہے کہ 1200 میٹر تک وہ اس کا گولہ ہے وہ مار کر سکتا ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس پہ فخر کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر فخر کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان دفاعی حوالے سے مضبوط ہوگا تو ابھی دیکھیں انڈیا نے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے نا، تو ہمارے لیے خطرہ ہے نا، روایتی دشمن تو ہمارا جو ہے وہ انڈیا ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو خطرات ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا دفاعی اور فوجی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ وزارت داخلہ نے علی مین گنڈا پور کی حکومت کے جو چیف سیکرٹری ہیں، وفاق کے وہ نمائندے، ان کو لیٹر لکھا ہے بڑا سخت قسم کا، اور کہا ہے کہ خبردار 24 نومبر کے احتجاج میں اس بات کو یقینی بنائیں کوئی سرکاری وسائل استعمال نہ ہوں، کوئی سرکاری خزانے سے پیسہ استعمال نہیں کرنے دینا، کوئی جناب آپ نے گاڑیاں استعمال نہیں کرنے دینی، کوئی لوگوں کو پیسے دے کر اس احتجاج میں شامل نہیں ہونے دینا، اور جو خیبر پختونخوا کے ایسٹس ہیں ان کو کسی طور پر بھی ہے آپ نے اس احتجاج کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا، نہ اس کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ یہ ایسا ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی۔ باقی جناب اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی زندگی پھر ارجیزن ہونے جا رہی ہے اس احتجاج کی وجہ سے، کلا بن رہا ہے، کنٹینر آ گئے، 1000 کنٹینر لا کر رکھ دیا گیا ہے، وہ لگانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ کیا کرے بندہ، کدھر جائے؟ آئے روز کا احتجاج، لوگ تنگ ہیں، تاجر تنگ ہیں، انہوں نے تو پٹیشن بھی دائر کر دی، پشاور میں بھی پٹیشن دائر ہو گئی، لیکن یہ کہہ رہے جی کرنا ہی کرنا، کیا کر لیں گے احتجاج کر کے؟ کچھ نہیں ہونا، جو مرضی کر لیں، الٹا اس کو یہ ایک اور کیس میں گرفتاری ہوگی عمران خان کی، وہ تو نہیں چھوٹنے والا، وہ تو بلکہ وفد جرم بھی عائد ہو جانی ہے۔ تو جتنے مرضی احتجاج کر لیں، احتجاجوں سے کام نہیں بنتا، بیٹھیں بات چیت کریں، جو بات ماننے والی وہ بات مانے، جو بات نہیں ماننے والی اس کو کیوں مانا جائے۔ تو یہ وہ تمام صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔